अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। मैं शुरू कर रही हूँ मासूम दिल पार्ट 8। गाज़ी तुमसे दूर रहकर कौन सा मैं आबाद हो जाऊँगी, यहाँ पर कम से कम मैं तुम्हें रोज़ देख तो सकती हूँ ना। गाज़ी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो जानता था कि वो नहीं जाएगी। माज़ी इस दिन जब ज़ारा से झगड़ा करने के बाद गाज़ी घर पहुंचा तो वो बहुत उदास था। आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। आज उसने अपनी जीने की वजह खो दी थी। वो इस वक्त अपनी माँ की गोद में सर रखकर बहुत रोना चाहता था, अपना दुख उन्हें बताना चाहता था। पर जब वो अंदर गया तो उसके माँ बाप घर पर नहीं थे। माली बाबा, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? गाज़ी ने माली बाबा से आकर पूछा, जो कि पौधों को पानी दे रहे थे। वो शाहू बेटा, वो लोग कहीं गए हुए हैं। जगह नहीं बताई, बस ये कहा कि रात तक आ जाएंगे। उन्होंने पौधों को पानी देते हुए बताया। और फिरदौस कहाँ है? फिरदौस उनके घर की मुलाजमा थी। वो बेटा, वो छुट्टी पर है, उसकी सास की तबीयत खराब थी, वो अपने गांव गई है। गाजी उदास हो गया था, वो बिना कुछ बोले अंदर चला गया। हिना और हनावर खान एक बहुत बड़ा सियासतदान था। अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को उसे खामोश कराना आता था। हुसैन गाजी के वालिद को उनके खिलाफ कुछ बातें पता चली थी। वो एक बहुत ईमानदार और सच्चे वकील थे। वो हनावर खान का कोई केस लड़ रहे थे जब उन्हें ये सारी बातें पता चली। हनावर एक क्रिप्ट और बेईमान इंसान था। मुल्क में बदअमनी फैलाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो दहशतगर्दों की कई तंजीमों को फंड्स और हथियार सप्लाई करता था। बदले में वो लोग उसे हर मसले से निकाल लेते थे। वो उनके साथ मिलकर कारोबार कर रहा था। पैसों की लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो अपने ही मुल्क से गद्दारी कर रहा था। ये बात जब हुसैन गाजी को पता चली तो उन्होंने अपने इस मुल्क के दुश्मन के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला किया। वो अपने मुल्क के गद्दारों को कभी माफ़ नहीं कर सकते थे। सब ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने और अदालत में खुद केस लड़ने का फैसला किया। हनावर के आदमियों ने उन्हें रिश्वत देकर केस से हटने के लिए कहा। न जाने कितनी ऑफर्स दी, पर उन्होंने कोई कबूल नहीं की। फिर वो लोग धमकियों में उतर आए। देखिए हुसैन साहब, अगर आपने हनावर सर के बारे में कुछ भी गलत अदालत में बताया तो माशाअल्लाह से आपका इकलौता बेटा बहुत प्यारा है। ऐसा ना हो कि आपकी फजूल जिद में मारा जाए। हनावर के एक आदमी ने उनके घर आकर उन्हें धमकी दी। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, बहुत हल्का ले रहा है हनावर मुझे। पहले मुझे खरीदना चाहा, जब ऐसा ना हुआ तो मुझे और मेरी फैमिली को मारने की धमकियां दे रहा है। जाकर बता दो अपने उस गद्दार सर को कि हुसैन गाजी बुज़दिल नहीं है कि मौत के डर से अपने मुल्क के दुश्मन को ऐसे ही छोड़ दे। मौत तो बरहक है, उसे तो हर हालत में आना है। अगर मेरी और मेरे बेटे की मौत उसके हाथों लिखी होगी तो वो बेशक हमें कत्ल कर दे। मैं उसे उसके किए की सज़ा दिलवा कर रहूँगा। अब तुम जा सकते हो। हुसैन साहब ने दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा। बहुत पछताओगे हुसैन गाजी, याद रखना। वो बंदा गुस्से से बोलकर चला गया। देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग बहुत ख़तरनाक है। अगर आपको या शाहज़र को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा शाहज़र की, आप फ़िक्र ना करें, अल्लाह पर भरोसा रखें। हुसैन साहब ने अपनी बेगम को तसल्ली दी। वो खुद भी परेशान थे, पर उन्होंने जो फ़ैसला कर लिया था वो उनसे मर कर भी नहीं बदल सकते थे। अच्छा, आप तैयार हो जाए, सफदर्स भाई के यहाँ जाना है। उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब है, उनकी भी इयादत कर लेंगे। अच्छा ठीक है, पर शाहज़र तो अभी स्कूल में है, वो देर को आएगा, तब तक हम वापस आ जाएंगे। वैसे भी कल केस की समाअत है, मुझे थोड़ी तैयारी करनी है। सबूत बहुत पक्के हैं, इस बार हनावर बच नहीं पाएगा। उन्होंने पुरी यकीन लहजे में कहा, इंशाअल्लाह मैं चादर लेकर आती हूँ, आप चलिए। फिर वो दोनों चले गए, पर शायद आज उनका आखिरी सफ़र था। गाजी उनका इंतज़ार करते घर के अंदरूनी दरवाजे पर ही सो गया। दिन से रात हो गई थी, पर वो लोग अभी तक ना आए थे। कुछ देर बाद गाड़ी की आवाज़ें, पुलिस वैन की आवाज़ से गाजी की आँख खुल गई। अम्मी अब्बू आ गए। वो उठा और बाहर की तरफ लपका। दो तीन गाड़ियां, पुलिस वाले और भी बहुत लोग थे, पर उसके माँ बाप नहीं थे।
یہ لوگ کون ہیں اور امی ابو کہاں ہیں؟ غازی کو اب پریشانی ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس سے پوچھے، کوئی بھی اپنا تو نہیں تھا اس کے پاس۔ پھر ایک ایمبولینس آئی اور ان کے گھر کے پاس رک گئی۔ کچھ لوگوں نے دروازہ کھولا اور سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے دو وجود باہر نکالے اور انہیں غازی کے گھر کے اندر رکھ دیا۔ یہ کون ہے؟ میرے امی ابو کہاں ہیں؟ غازی نے ان میں سے ایک کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ ایک پولیس والا اس کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کے ان دو لاشوں کے قریب لے گیا اور ہاتھ بڑھا کر ان کے چہرے پہ سے چادر ہٹا دی۔ غازی ساکت ہو گیا کیونکہ چادر میں چھپے چہرے اس کے ماں باپ کے تھے۔ امی اٹھیے نا، امی آپ کیوں سو رہی ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ بابا بھی سو رہے ہیں، یہ وقت سونے کا تو نہیں ہے، اٹھ جائیے نا۔ غازی چاہ کر بھی نہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ 14 سال کا لڑکا جو ایک دن بھی اپنے ماں باپ سے دور نہیں رہا، وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ اس سے دور چلے گئے ہیں۔ یہ لوگ اب کبھی نہیں اٹھیں گے، یہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ پولیس والے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جسے غازی نے نفرت سے جھٹک دیا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، میرے امی ابو کو کچھ نہیں ہوا، وہ ابھی اٹھ جائیں گے۔ امی اٹھیے نا، امی اٹھیے نا، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کیوں نہیں اٹھ رہی؟ اٹھ جائیے نا۔ غازی اپنی ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چلا رہا تھا، وہ رو رہا تھا، پر وہ دنیا جہان سے بے خبر سکون کی نیند سو رہے تھے۔ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر چلے گئے؟ آپ کو پتا ہے نا، مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ کون ہے میرا یہاں؟ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کیا ہوا تھا میرے ماں باپ کو؟ غازی نے روتے ہوئے اس پولیس والے سے پوچھا۔ دیکھو بچے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو مار کر خودکشی کر لی، کیونکہ اس نے جو بھی الزامات ہناور پر لگائے تھے وہ ان پر ثابت ہو گئے۔ کیس کی سماعت سے پہلے ہناور نے جج صاحب کو ثبوت بھجوا دیے، جن سے یہ ثابت ہوا کہ تمہارا باپ ایک ملک کا دشمن، اس ملک کا ایک دشمن تھا، جو کہ دہشت گردوں کی تنظیموں سے جڑا ہوا تھا۔ وہ ایک غدار تھا اور تمہارے باپ سے یہ سچائی برداشت نہ ہو سکی اور اس نے خودکشی کر لی اور تمہاری ماں کو بھی مار دیا۔ پولیس والے نے ساری بات غازی کو بتا دی۔ بکواس کر رہے ہو تم، میرے ابو نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ میرے ابو غدار نہیں تھے، وہ تو ایک سچے محب وطن پاکستان تھے، اور تم لوگوں نے مارا ہے میرے ماں باپ کو۔ میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی، غازی روتے ہوئے بول رہا تھا۔ یہی سچ ہے، تم یقین کرو یا نہ، سچائی نہیں بدلے گی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے مل کر ان کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس بیچ غازی بالکل خاموش رہا اور خالی خالی نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا رہا۔ کچھ لوگوں نے اسے اٹھایا اور اسے اپنے ماں باپ کے قریب لے گئے تاکہ وہ ان کا آخری دیدار کر سکے۔ بیٹا دیکھ لو ان کو، پھر کبھی یہ واپس نہیں آئیں گے۔ غازی کو بہت ساری آوازیں آ رہی تھی پر اس کا دماغ شل ہو گیا تھا۔ وہ اذیت کی انتہا میں تھا۔ وہ رونا چاہتا تھا پر آنسو خشک ہو گئے تھے۔ وہ شدت سے دعا کر رہا تھا یہ سب ایک برا خواب ہو، جب وہ اٹھے تو اس کے ماں باپ اس کے پاس ہو، پر ایسا نہیں تھا۔ یہ سب ایک کڑوی حقیقت تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے دور کیا اور جنازہ اٹھانے لگے۔ تب غازی ہوش میں آیا اور بھاگ کر اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ امی آپ ایسے نہیں جا سکتی، ابھی تو میں نے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، میں ابو کو بھی نہیں جانے دوں گا، میں آپ دونوں کو چھپا دوں گا، آپ کو کہیں نہیں لے کر جائیں گے یہ لوگ، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ زندگی نے اس پر بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ تدفین ہو گئی تھی۔ غازی کو ایک یتیم خانے میں پہنچا دیا گیا تھا کیونکہ اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں تھا۔ کچھ کپڑے اور اسکول بیگ کے علاوہ باقی ساری چیزیں سیل کر دی گئی تھی۔ اس کے باپ کی جائیداد، گھر، سب کچھ حکومت نے قبضے میں لے لیا تھا۔ اب ایک دن میں شاہزر غازی کی دنیا بدل گئی تھی۔ کل اس کے پاس سب کچھ تھا، ماں باپ، زارا، پر آج اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ آج وہ ایک بے سہارا یتیم تھا جس کا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ہر وقت لوگوں کے طعنے اسے اندر سے تباہ کر رہے تھے۔ اسے غدار کا بیٹا کہہ کر پکارا جا رہا تھا۔ آج 2 دن ہو گئے تھے اس کے ماں باپ کو گزرتے ہوئے۔
غازی نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، پر آج اس کے لیے پریشان ہونے والی ماں نہیں تھی جو زبردستی اسے کھانا کھلاتی تھی۔ آج اس کے پاس اس کا باپ نہیں تھا جو اس کے بنا بولے اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا تھا۔ وہ بالکل تنہا ہو گیا تھا، اس کے سر سے سایہ اٹھ چکا تھا۔ وہ اس ظالم دنیا میں ایک بے یار و مددگار بچہ تھا جس کا کوئی بھی نہیں تھا، وہ یتیم ہو گیا تھا۔ تم جھوٹ بولتی تھی زارا، اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اگر کرتا ہوتا تو تم کو مجھ سے نہ چھینتا، میرے امی ابو کو مجھ سے نہ چھینتا۔ غازی دل میں زارا سے مخاطب تھا، اس کا اللہ پر سے یقین اٹھ رہا تھا۔ اگر اللہ ہوتا تو جھوٹ کبھی نہیں جیتتا، اگر اللہ ہوتا تو اس کے ماں باپ زندہ ہوتے۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو کر سوچ رہا تھا۔ اس کے دل میں سب کے لیے نفرت ہو گئی تھی، اسے سچ سے نفرت ہو گئی تھی۔ شاہو، تمہیں پتہ ہے اللہ ہم سے امتحان لیتا ہے، وہ ہم سے ہماری سب سے پیاری چیز لے لیتا ہے، پر ہمیں نہ کبھی ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کیا ہے، اللہ کے ہی بنائے ہوئے انسان، وہ جو مرضی چاہے ہمارے ساتھ کرے، ہم ان سے سوال نہیں کر سکتے۔ وہ خدا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ لاپرواہ ہے، پر تمہیں پتہ ہے وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم ان سے سوال نہیں کر سکتے انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، پر ہم دعا کر سکتے ہیں، اور دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ہم صبر کر سکتے ہیں، اس کی ہر آزمائش پر سر جھکا کر صبر کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارا مالک ہے، اگر وہ ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہی ہمیں اس مشکل سے اور اس مصیبت سے باہر بھی نکالے گا۔ وہ بہت انصاف کرنے والا ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، بھلے ہی اس کے گھر دیر ہے پر اندھیر نہیں۔ ہمیں بس یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، پوری دنیا ساتھ چھوڑ جائے پر وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ جب بھی تمہیں لگے کہ تم اس دنیا میں بالکل اکیلے ہو، بالکل تنہا ہو، تو ایک بار اپنے دل میں ضرور جھانکنا، اللہ تمہارے دل میں ہوگا۔ اور جب لگے کہ کوئی تمہاری بات نہیں سن رہا، تب اسے اپنی ہر بات بتانا، اسے سب پتہ ہے، پر جب تم انہیں بتاؤ گے نا تو دل ہلکا ہو جائے گا، درد کچھ کم ہو جائے گا۔ ہم بہت خوش نصیب ہے کہ ہمیں ہمارے حقیقی مالک کی پہچان ہے، اور سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم جب بھی اللہ سے بات کرتے ہیں وہ سنتا ہے، ایک گہرا یقین ہوتا ہے کہ وہ سن رہا ہے، ہم جو بول رہے ہیں وہ سن رہا ہے، پھر چاہے ہم کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اور یہ یقین بہت خاص ہوتا ہے۔ ہم مسلمان بہت خوش نصیب ہیں شاہو کہ ہم کبھی تنہا نہیں ہوتے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ بات کبھی مت بھولنا۔ غازی کو زارا کی باتیں یاد آئی جو وہ حافظ صاحب سے سیکھ کر اسے بتاتی تھی، تاکہ وہ خاص باتیں اسے یاد ہو جائے اور وہ کبھی انہیں نہ بھولے، اور یہ باتیں غازی کو بھی یاد ہو گئی تھی۔ غازی نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اس کے دل میں ایک سکون آنے لگا، اس نے اپنے سارے دکھ اللہ کو بتائے اور اسے لگا واقعی اللہ سن رہا ہے۔ زارا نے صحیح کہا تھا، میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے دل میں جو شیطان نے وسوسے ڈال دیے تھے وہ ختم ہو گئے تھے، اس نے اپنے اندر سے سارے گلے شکوے نکال دیے تھے۔ اگر اللہ نے مجھے اس کڑی آزمائش کے لیے چنا ہے تو میں بھی انہیں مایوس نہیں کروں گا، میں ان سے ناراض نہیں ہوں گا، میں صبر کروں گا۔ زارا، تم نے کہا تھا نا، جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، میں بھی صبر کروں گا، کبھی مایوس نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ کبھی ظالم کو جیتنے نہیں دے گا۔ غازی نے یقین سے سوچا، اس سے پہلے وہ بہت مایوس ہو گیا تھا اپنے رب سے، پر زارا کی باتوں نے اس کا دل ہلکا کر لیا تھا۔ اب اس کے دل میں مایوسی نہیں تھی، ایک امید تھی، ایک یقین تھا کہ اس کا رب سب ٹھیک کر دے گا۔ اپنے رب سے باتیں کرتے ہوئے اس کا دل بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد حاکم غازی کے پاس آیا۔ اس وقت غازی اسے نہیں جانتا تھا۔ دیکھو، میں سب جانتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہوا، تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہوا، مجھے بہت افسوس ہے اس سب کا۔ حاکم نے بڑے ہی افسوس سے کہا، تم ہو کون اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ غازی نے بیزاری سے پوچھا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میرے ساتھ بھی اس ملک کے لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا، مجھے اس ملک سے اور اس کے لوگوں سے نفرت ہے۔
جب مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا تو مجھے بہت دکھ ہوا، نہ جانے کیوں مجھے تم میں اپنا آپ نظر آنے لگا۔ حاکم بڑی ہوشیاری سے اس کا بھروسہ جیتنا چاہتا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ جو بھی کہنا ہے صاف صاف کہو، مجھے گھما پھرا کے بات کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ غازی اب پہلے جیسا نہیں تھا، وہ بہت روڈ ہو گیا تھا، تلخی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ اچھا تو پھر سنو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے دشمنوں سے بدلہ لینے میں، تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، بس تمہیں میرے ساتھ مل کر اس ملک کو برباد کرنا ہوگا۔ تمہارے ماں باپ نے اس ملک کی خاطر اپنی جان دے دی، اور اس ملک نے بدلے میں اسے کیا دیا؟ ایک غدار کا خطاب۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا تم اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ نہیں لینا چاہتے؟ حاکم نے اس کی برین واشنگ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اس وقت ٹین ایج میں تھا، وہ اس کے دماغ میں جو بھی بھرے گا وہ اس پر یقین کر لے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، پر میری ایک شرط ہے، میں کسی کے نیچے کام نہیں کروں گا، اپنی زندگی اپنے اصولوں میں جیوں گا، کوئی مجھے کسی بھی بات پر نہیں روکے گا۔ غازی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے سب منظور ہے، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ حاکم خوش ہو کر بولا، اور پھر غازی اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے غازی کو گھر، گاڑی، نوکر چاکر سب کچھ دے دیا۔ حاکم نے اسے اس کے پرانے اسکول میں جانے کے لیے بولا تھا، پر غازی نے منع کر دیا۔ وہ اب اس اسکول میں نہیں جانا چاہتا تھا، وہ زارا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے سیدھا راستہ چھوڑ کر ایک غلط راستہ چنا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور غازی شاہو سے غازی بن گیا، جس کے دل میں صرف بدلہ لینے کا مقصد تھا۔ سب بدل گیا تھا، پر ایک چیز بالکل نہیں بدلی تھی، وہ تھی غازی کے دل میں زارا کے لیے محبت۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا کوئی پل نہیں تھا جس میں غازی نے زارا کو یاد نہ کیا ہو۔ اس کی یاد سانسوں کی طرح بن گئی تھی، اور کوئی سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح غازی بھی اسے یاد کیے بنا زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تیرے درد سے دل آباد رہا، کچھ بھول گئے کچھ یاد رہا، نصیبہ بھی کیا رنگ لایا، کہاں لا کے ہم کو ملایا، اپنی وفا کے گل کھل نہ پائے، مل کے بھی تجھ سے ہم مل نہ پائے، درد دل ہم کیسے سہے، دور بھی ہم کیسے رہے، تیرا غم تیرے جانے کے بعد رہا، کچھ بھول گئے کچھ یاد رہا، جانے وفا تجھ کو کیا دے، دل کہہ رہا ہے دعا دے، ارماں بجھے ہے سپنے دھواں ہے، مر مر کے ہم تو زندہ یہاں ہے، بے خودی میں ہم کھو گئے پھر جدا تجھ سے ہو گئے، چاہت کا جہاں برباد رہا، کچھ بھول گئے کچھ یاد رہا۔ زارا بی بی، میں آپ کے لیے ناشتہ لائی ہوں۔ زارا واش روم سے باہر آئی تو صبورہ اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ تم یہاں کیوں لے کر آئی؟ میں باہر آ رہی تھی، سب کے ساتھ بیٹھ کے کرتی تھی نا، زارا نے اپنے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتے ہوئے کہا۔ وہ بی بی جی، سب نے ناشتہ کر لیا تھا، اس لیے میں آپ کا ناشتہ یہیں لے کر آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، رکھ دو ادھر۔ صبورہ نے ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا، وہ چلی گئی۔ کمرے سے باہر آتے ہی اس نے موبائل نکالا اور کسی کو کال کی۔ بی بی جی، جیسا آپ نے بولا تھا میں ویسا ہی کر رہی ہوں، پر مجھے ڈر ہے کہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ صبورہ نے ڈرتے ہوئے کہا، کسی کو شک نہیں ہوگا، تم بس وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں، اگر کام ٹھیک سے ہوا تو پیسے ڈبل دوں گی۔ دوسری طرف سے موجود لڑکی نے کہا، جی جی بی بی جی، آپ فکر ہی نہ کرے، جیسا آپ چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا، صبورہ خوشامدی لہجے میں بولی۔ گڈ، اور بار بار مجھے کال مت کرنا، میں نہیں چاہتی کہ کسی کو مجھ پر بھی شک ہو جائے۔ جی اچھا۔ کال کٹ گئی تھی۔ صبورہ ایک لالچی عورت تھی، پیسوں کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ زارا نے ناشتہ کیا اور برتن کچن میں رکھنے چلی گئی۔ زارا بیٹا، تم نے اکیلے ناشتہ کیوں کیا؟ میں نے تو صبورہ کو تمہیں بلانے بھیجا تھا، اس نے کہا تم اپنے کمرے میں ناشتہ کرنا چاہتی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ پھپھو نے فکر مندی سے پوچھا۔ پر پھپھو، صبورہ نے مجھے نہیں بلایا، اس نے کہا آپ لوگوں نے ناشتہ کر لیا ہے اس لیے وہ میرا ناشتہ کمرے میں لائی ہے۔ زارا نے حیرت سے کہا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ صبورہ نے جھوٹ کیوں بولا۔ اچھا بیٹا، کوئی بات نہیں، اسے غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ویسے بھی اس کا دماغ ایک جگہ نہیں ٹکتا، الٹے دماغ کی ہے۔ پھپھو نے فروٹس دھو کر فریج میں رکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، ورنہ میں تو اسے بڑی انٹیلیجنٹ سمجھ رہی تھی، زارا ہنستے ہوئے بولی۔
اچھا پھپھو، میں حماد بھائی سے بات کر لوں، بہت یاد آ رہی ہے ان کی، زارا نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا کر لو، میں صبا کو اٹھا دوں، ابھی تک سو رہی ہے کم وقت، پھپھو بول کر چلی گئی۔ دوسری طرف زرحان، عابد اور 3 آفیسر سکھر پہنچ گئے تھے۔ ان کی اطلاع کے مطابق حاکم کا اڈا سکھر میں ہی تھا۔ وہ لوگ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ گئے تھے، مشن سٹارٹ ہو گیا تھا، پر ابھی انہیں کچھ اہم باتیں ڈسکس کرنی تھی، جس کے بعد وہ حاکم کے اڈے پر حملہ کرنے والے تھے۔ زرحان، ہم لوگ ان پر اٹیک تو کریں گے، پر ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کا پلان کیا ہے، اور ایک اور بات، یہ انفارمیشن درست ہے نا کہ حاکم کا اڈا سکھر میں ہی ہے؟ عابد بہت سوچنے کے بعد بولا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ غلط سمت میں آ گئے ہیں۔ وہ پانچوں اس وقت ایک کمرے میں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ عابد کی بات سن کر وہ تینوں بھی سوچ میں پڑ گئے، پر زرحان مسکرانے لگا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر واسق، اس مشن میں وہ بھی اس کے ساتھ تھا، واسق کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، حاکم کا اڈا سکھر نہیں بلکہ پشاور میں ہے، اور انہوں نے جو پلان بنایا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو پتہ ہے پلان کیا ہے، بس اب ان کے گھٹیا منصوبے کو ناکام کرنا ہے۔ زرحان اپنی گن میں بلٹ ڈالتے ہوئے بولا۔ تو پھر کیا خیال ہے کیپٹن واسق؟ زرحان نے وہی مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے کہا اور نشانہ واسق پر تانا۔ وہ بوکھلا کر زرحان کو دیکھنے لگا۔ زرحان نے ٹریگر دبا دیا اور ایک ساتھ 3 فائر کر دیے۔ یہ سب دیکھ کر سب ہکا بکا رہ گئے۔ زرحان، یہ کیا کیا تم نے؟ اپنے ہی ساتھی کو زخمی کر دیا۔ زرحان نے واسق پر 3 فائر کیے، 2 ٹانگوں پر اور ایک اس کے بازو پر۔ وہ درد سے تلملا رہا تھا۔ یہ ہمارا ساتھی نہیں بلکہ یہ ایک غدار ہے۔ تمہیں کیا لگا تم میرے سامنے رہ کر میرے ہی ملک سے غداری کرو گے؟ زرحان نے اس کے چہرہ اوپر کر کے غصے سے ہررا کر کہا۔ زرحان، تم کیا بول رہے ہو؟ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اگر حاکم سکھر کے بجائے پشاور میں ہے تو ہم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ عابد جھنجھلایا ہوا تھا۔ زرحان اپنی جگہ پر بیٹھا اور اطمینان سے گویا ہوا۔ ہم سکھر میں اس لیے ہیں تاکہ حاکم وہی رہے جہاں وہ ہے، کیونکہ ہماری پل پل کی خبر اس تک پہنچ رہی ہے۔ اگر ہم سکھر کے بجائے پشاور چلتے تو وہ اپنا ٹھکانہ بدل دیتا، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگ رہا ہے اس نے ہمیں بیوقوف بنا دیا، پر وہ یہ نہیں جانتا کہ زرحان سکندر کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے واسق پر پہلے سے ہی شک تھا، اس لیے میں نے تھوڑی انویسٹیگیشن کرائی اور میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اب ہم پشاور چلیں گے اور حاکم کو اچھے سے سمجھا دیں گے کہ ہمارے ملک پر گندی نظر رکھنے والوں کا ہم کیا حال کرتے ہیں۔ پر زرحان، تم نے یہ سب ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زرحان کی بات سن کر عابد مطمئن ہو گیا تھا، پر اس کے دماغ میں اب بھی تھوڑی سی تشویش باقی تھی، کیونکہ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ تم لوگوں کو بتانے کا بھی وقت مقرر تھا، اور ہاں، اسے گرفتار کر کے کراچی بھجوا دو، تفتیشی افران کے پاس، وہ اچھے سے اس کی خاطر توازن کر لے گا۔ زرحان نے حقارت سے واسق کو دیکھتے ہوئے کہا، جو زمین پر پڑا درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ زارا بھابی، امی آپ کو بلا رہی ہے۔ وہ نا ہماری چڑیل کزن اسما آئی ہے۔ زارا حماد سے بات کر کے ابھی بیٹھی ہی تھی کہ صبا اسے بلانے آ گئی۔ صبا منہ بنا کر بولی، نغمہ نے اسے زارا کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، اور اسے اسما سے نہ جانے کون سی چڑ تھی۔ اچھا چلو چلتے ہیں، زارا اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ ویسے تمہیں بھی وہ چڑیل لگتی ہے نا میری طرح؟ زارا اور صبا ساتھ جا رہی تھی۔ زارا نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ بالکل، ہمیشہ ڈانٹتی رہتی ہے، کوجی چڑیل، صبا چہرہ بگاڑ کر بولی، جس پر زارا نے کہا لگایا، ہا ہا ہا، کوجی چڑیل لگتی ہے وہ تمہیں؟ ہاں نا، وہ کوجی چڑیل، اور آپ پیاری چڑیل، صبا شرارت سے بولی۔ زارا نے اسے گھورا۔ میں تمہیں چڑیل لگتی ہوں؟ زارا خفگی سے بولی۔ ارے بھابی یار، مجھے نہیں لگتی چڑیل، وہ تو زرحان بھائی اماں کو بول رہے تھے نا، تب میں نے سنا تھا، صبا نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ او ہو، وہ جنرل اسٹور میرے پیٹھ پیچھے مجھے چڑیل بولتا ہے؟ ایک بار آ جائے پھر اسے بتاتی ہوں میں۔ صبا، تم نا مجھے سب کچھ بتاؤ گی، جو بھی تمہارا بھائی میرے بارے میں بولتا ہے بتاؤ گی نا؟ زارا نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ہاں بھابی، آپ کو نہیں بتاؤں گی تو اور کسے بتاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، میں تو پیدا ہی آپ کی ٹیم میں ہوئی تھی۔
सबा ने आंख मारते हुए कहा। बदले में ज़ारा ने भी मुस्कुराकर उसका गाल थपथपाया। चलो अब चलते हैं, और हाँ, एक और बात, ये तुम्हारा और मेरा सीक्रेट है, किसी को बताना मत। सबा ने इस में सर हिला दिया। वो दोनों हॉल में आ गई थी, जहाँ एक सोफे पर अस्मा बैठी थी। उसके सामने फुप्पू और उनके राइट साइड पर जफर और सना बैठे थे। ज़ारा ने आते ही सलाम किया, जिस पर सबा ने सलाम का जवाब दिया। अस्मा की आंखों में गुस्सा और जलन ज़ारा को देखते ही खुद बखुद आ गए थे। उसने खुद को कंपोज किया और नकली मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर ज़ारा से मिली। मुबारक हो शादी की। ज़ारा, भाई तुम तो बहुत तेज़ हो, हमारे ख़ानदान का सबसे हैंडसम लड़का उड़ा ले गई। अस्मा तंजिया लहजे में बोली। वो ऐसे ही थी, हर बात पर तंज करना, लोगों के नुक्स निकालना उसकी आदत थी। लो, मैं भला कोई रॉकेट हूँ जो हैंडसम लड़का उड़ा ले गई? तुम भी ना, लगता है नींद में हो। ज़ारा ने उसके तंज को किसी खातिर में ना लाते हुए मज़ाहिया जवाब दिया। इसे ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत अच्छे से आता था। कुछ देर पहले अस्मा की बात पर सना उसे घूर रही थी, और ज़ारा का जवाब सुनकर वो हंस दी। यहाँ आने से पहले सना ने अस्मा को बहुत समझाया था, लिहाजा वो कोई भी बकवास ना करे, पर वो जानती थी अस्मा को कोई बात समझाना ऐसा है जैसे भैंस के सामने बीन बजाना। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, मजाक कर लेती हो। जवाबन अस्मा ने भी नकली कहकहा लगाते हुए कहा। वो समझ गई थी कि उसने ज़ारा से पंगा लेकर गलती कर ली है, क्योंकि ज़ारा से बातों में कोई नहीं जीत सकता था। लो, अब तो पक्का लगता है तुम नींद में हो। मैं भला कोई कॉमेडी स्टार हूँ जो मजाक अच्छा करूँगी? क्यों सना, सही कहा ना? ज़ारा ने सना से तस्ही चाही। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही ज़ारा भाभी, सना ने ज़ारा के साथ बैठते हुए कहा, गोया ये दिखाया कि वो भी ज़ारा की टीम में है। तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। पप्पू को उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उठकर चली गई। अस्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था ज़ारा पर। बहुत खुश होना ज़ारा, मुझसे मेरा ज़रहान छीन कर, पर ज़्यादा दिन खुश नहीं रह पाओगी। बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। जितना खुश होना हो लो। अस्मा ने नफरत से सोचा। मैं पानी पीकर आती हूँ। अस्मा को ज़ारा की हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वहां से निकलने का बहाना बनाया। अरे तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। ज़ारा ने उसे उठते हुए देखा तो मेहमान नवाजी निभाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं खुद ही पी लूंगी। अस्मा जल्दी से बोली और किचन की तरफ चली गई। ज़ारा ने सर झटका और सना और जफर से बातें करने लग गई। अस्मा किचन में आई तो सबूरा सबके लिए चाय बना रही थी। क्या कर रही हो? उसने आते ही पूछा। वो बीबी जी, सबके लिए चाय बना रही हूँ, सबूरा ने कपों में चाय डालते हुए कहा। अस्मा ने उसे इशारा दिया, जिस पर उसने असबात में सर हिला दिया और अपनी कमीज की खुफिया पॉकेट में से कागज में लिपटी हुई एक पाउडर नुमा चीज निकाली। फिर उसने खोलकर थोड़ी सी मिकदार एक कप में डाली और चम्मच से उसे मिक्स कर दिया। अस्मा ने उसके हाथ से लेकर सारा पाउडर चाय में मिला दिया, जिसे देखकर सबूरा के चेहरे पर परेशानी आ गई। बीबी जी, ये एक हफ्ते के लिए था, आपने सारा क्यों डाल दिया? उसने डरते हुए पूछा। बहुत खुश है ना? अब जब वो तड़पेगी ना, तब मजा आएगा। अस्मा ने चम्मच हिलाते हुए मक्कारी से कहा। बीबी जी, अगर वो मर गई तो? नहीं, मरेगी नहीं, बस तड़पेगी, और मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। तुम बस ध्यान से उसे ये वाला कप ही देना, मैं उस पर मार्क लगा देती हूँ। उसने अपनी आंख के कोने से काजल अपनी उंगली में लगाया और कप के एक साइड पर लगा दिया। फिर भी बीबी जी, अगर किसी को शक हो गया तो? सबूरा अब भी डर रही थी। बहुत डरपोक हो तुम। कुछ नहीं होगा, मैंने बहुत सर्च की है इसके बारे में। वो अभी नहीं मरेगी, हाँ तकलीफ मरने वाली ही होगी। अस्मा ने मुस्कुराकर कहा और सबूरा को ट्रे थमा दिया। जाओ, सबको चाय दे आओ, और हाँ, उसको ये स्पेशल वाली चाय ही देना। जवाबन सबूरा भी मुस्कुराई और चाय लेकर चली गई। सबूरा ने सबको चाय की कप थमाई। अस्मा भी आकर एक सोफे पर बैठ गई। सबूरा ने एक कप उसे थमाया और आंखों से उसे इशारा दिया कि काम हो गया। सबने खामोशी से चाय पी ली थी। ज़ारा भाभी, आप भी कभी हमारे घर आओ ना, एक दीवार का ही तो फासला है, आप फिर भी नहीं आती। सना ने ज़ारा से शिकवा किया। जब जरहान आएंगे ना, तब मैं भी आऊंगी। ज़ारा कप ट्रे में रखते हुए नरमी से बोली। अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूँ। वैसे भी मुझे लड़कियों की मेकअप की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। जफर उठते हुए शरारत से बोला। आप तो आए ही ठूसने थे जफरी भाई, ज़ारा ने मासूमियत से कहा, जिस पर सना और सबा का कहकहा भी बेसाख्ता निकल पड़ा।
زارا بھابھی اپنے ہونے والے سالے سے کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ کیا وہ بھی اکلوتا؟ ظفر منہ بنا کے بولا، ارے ڈفر، سالہ لڑکوں کا ہوتا ہے، لڑکیوں کا بہنوئی ہوتا ہے، پہلے رشتوں کے نام تو سمجھ لو۔ ثنا اس کی پشت پر چپت لگاتے ہوئے بولی، اچھا مجھے لگا لڑکیوں کا بھی سالہ ہوتا ہے، خیر کوئی بات نہیں۔ ویسے زارا بھابھی آپ بناؤ گی نا مجھے اپنا بہنوئی؟ ظفر نے شوق لہجے میں پوچھا۔ ظفر تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک بہن کے سامنے اس کی بہن پر لائن مار رہے ہو؟ زارا مصنوعی خفگی سے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بھابھی، میں کوئی پینسل ہوں جو آپ کی بہن پر لائن ماروں گا؟ میں تو اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، بس یہ ظالم سماج بیچ میں نہ آ جائے۔ ظفر نے معصوم ہونے کے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ گھر کے بڑوں کے علاوہ سب کو پتا تھا کہ ظفر سیما کو پسند کرتا ہے۔ کون سی فلم دیکھی تھی آج تم نے؟ ہاں، زارا نے کوشچن اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، جسے اس نے آرام سے کیچ کر لیا۔ آج فلم کون سی دیکھی تھی؟ وہ سوچنے لگا۔ ہاں یاد آیا، کیا نام تھا اس کا؟ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے یاد کرنے لگا۔ نامعلوم افراد، ہاں یہی نامعلوم افراد دیکھی تھی۔ توبہ ہے جو اب تم سے کچھ پوچھوں، جب تمہیں پتا ہے ایکٹنگ تمہارے سر کے اوپر سے جاتی ہے تو کیوں کرتے ہو؟ زارا چڑھ کر بولی۔ اسی لیے تو کرتا ہوں کہ وہ سر کے اوپر سے چلی جاتی ہے، مجھے ڈسٹرب ہی نہیں کرتی، وہ ہٹ دھرمی سے بولا۔ اچھا اب جاؤ میرے بھائی، وہ چاچی نے آئس کریم منگوائی تھی، فریج میں پڑی ہے، جا کر کھا لو۔ سچی ثنا آپی، فریج میں آئس کریم پڑی ہوئی ہے؟ اور مجھے پتا ہی نہیں۔ صبا جو سب سے بے نیاز ٹیب پر گیم کھیل رہی تھی، آئس کریم کا نام سنتے ہی اچھل پڑی۔ ظفر نے صبا کی طرف دیکھا اور صبا نے ظفر کی طرف۔ کچھ پل وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ دونوں کی گاڑی وہ دونوں نے دوڑ لگا دی۔ ان دونوں کی حرکت دیکھ کر سب ہنسنے لگے۔ توبہ، دونوں ہی بھکڑ ہیں، ایک نمبر کے، اب دیکھنا بچوں کی طرح لڑیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، بچوں کی طرح نہیں زارا بھابھی، کتوں کی طرح، ثنا نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ ثنا والے چلے گئے تھے۔ نغمہ اور صبا پڑوس میں قرآن خوانی تھی، وہاں گئی تھی۔ زارا کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ ارحان اور سکندر صاحب بھی اپنے آفس چلے گئے تھے، ان کا اپنا کاروبار تھا، لہٰذا گھر میں زارا اور ملازمہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یا اللہ، کیا ہو گیا ہے میری طبیعت کو؟ اتنا درد پہلے کبھی نہیں پڑا۔ زارا کے پیٹ میں شدید درد تھا، پہلے تھوڑا تھا لیکن اب بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، اس لیے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ وہ بیڈ پر بے سد پڑی تھی، درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ زارا کا موبائل بجا، اس نے دیکھا تو حماد کی کال تھی۔ اس نے یس کا بٹن دبا کر موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو زارا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ فون اٹھاتے ہی اسے اپنے بھائی کی فکر مند آواز آئی۔ وہ ایسا ہی تھا، جب بھی زارا کو کوئی تکلیف ہوتی تو اسے پتا چل جاتا تھا۔ خون کے رشتے اتنے کمزور نہیں ہوتے، جب ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو پتا چل ہی جاتا ہے۔ جی بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ زارا سے بولا نہیں جا رہا تھا، پھر بھی اس نے اپنا درد ضبط کرتے ہوئے کہا۔ وہ حماد کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گڑیا تم ٹھیک ہو نا؟ پتا نہیں کیوں مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ جی بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ یہ بولتے ہوئے زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اچھا بھائی میں فون رکھتی ہوں، پھپھو بلا رہی ہے۔ اس سے زیادہ بولا نہیں جا رہا تھا، اس لیے بہانہ بنایا اور حماد کا جواب سننے سے پہلے ہی فون رکھ دیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ کیا ہوگا زارا کے ساتھ؟ کیا اسما کا پلایا ہوا زہر زارا کی جان لے لے گا؟ کیا زرحان کو اس کے بارے میں کبھی پتا چلے گا؟ کیا وہ لوگ زارا کو بچا پائیں گے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔